अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज नाजरीन, सूरह यूसुफ की 10वीं नशिस्त में आप लोगों का इस्तकबाल है। पिछली नशिस्त तक हमने ये देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला अपनी तदबीर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई दिलाते हैं। न सिर्फ रिहाई दिलाते हैं बल्कि उनकी मासूमियत बहुत साफ होकर और वाज़ेह होकर सब लोगों के सामने आ जाती है। और उसके बाद में जिस तरीके से बादशाह वक्त उनको अपने पास में बुलाता है, उनसे मुकालमा करने के बाद में उसे एहसास होता है कि ये बड़ी ही पहुंची हुई शख्सियत है, तो वो अपनी तरफ से हुकूमत का एक बहुत ही अहम ओहदा उनके सुपुर्द करता है। और इस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के, जिसको कुरान मजीद में खज़ाइनुल अर्द का लक़ब दिया गया है, उस मसनद पर फायज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जो पूरे वाक़े के अंदर एक और नया टर्न आता है कि कहसाली के ज़माने में जब उनके भाई मिस्र पहुंचते हैं गल्ला हासिल करने के लिए, तो वो तमाम वाक़यात इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में उनका अहाता किया जाएगा। मौलाना आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। तर्जमा, यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो उससे नाआशना थे। मोइन भाई, इसमें पहले दो अल्फाज ऐसे हैं जिसकी थोड़ी तशरीह कर दी जाए। जरूर। इसमें एक लफ्ज आराफा का लफ्ज आया, फ़अरफ़हुम। आराफा की मीनिंग आती है जानना पहचानना, इसलिए उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं आरिफ बिल्ला, जी, आरिफ, यानी अल्लाह को पहचानने वाले लोग। और दूसरा लफ्ज इसमें मुनकिरून आया। मुनकिरून अनकरा असल है जी, कि अनकरा युनकिरो की मीनिंग आती है न पहचानना, इनकार करना जी। तो मुनकिर ये इसमें फाइल है, उसकी जमा मुनकिरून। उन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानने से गोया कि इनकार कर दिया, नहीं पहचान सके, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। जी, तो एक सवाल ये पैदा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको क्यों पहचाना और वो लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानने से क्यों कासिर रहे? हम इसमें कई वजूहात बताए गए हैं। एक वजह तो यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के दरमियान में वक्फा लंबा हो गया। इस लंबे वक्फे में जाहिर सी बात है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम 17 साल के थे तो कुएं में डाले गए थे, अभी 38 साल के हैं तो जिस्मानी तौर से काफी तब्दील हो गए, इसलिए नहीं पहचान सके। दूसरी बात यह है कि उन लोगों के वहम गुमान में नहीं था कि यूसुफ नाम का जो बच्चा जिसको कुएं में डाला था वो जिंदा भी होगा, चे जाए कि वो तख्त नशी हो गए। और एक वजह और मोइन भाई इसमें ये बताई गई है, वो ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही ठाट बाट में रहने की वजह से उनके अंदर खासा तब्दीली आ चुकी होगी। जी, इस वजह से भी उन लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा मोइन भाई, एक बात और समझने की है, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने को पहचान लिया। जी, तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था, उस वक्त उनके ये तमाम भाई बिन्यामीन को छोड़कर, बिन्यामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से छोटे थे, ये बाकी जो 9 भाई थे वो काफी उम्र दराज थे जी। और आदमी जब अपनी बायोलॉजिकल एज को एक पहुंचता है उसके बाद में जो है उसमें ज्यादा तब्दीलियां नहीं आती है। और जब वो 9 भाई सब साथ में एक साथ में आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके हुलिये बुशरे से उनको फौरन पहचाना। बिल्कुल सही बात। एक बात और मोइन भाई इसमें ये आ सकती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा इंतजाम किया था कि जो लोग मिस्र के रहने वाले हैं वो तो गल्ला ले जाएं, लेकिन जो लोग मिस्र से बाहर से आने वाले हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए जाए, इसलिए कि इनकी तहजीब अलग, जुबान अलग। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब पेश किए गए होंगे ये लोग, तो जाहिर सी बात है उनकी जुबान और उनके बाप दादा का नाम, खानदान के ताल्लुक से पूछने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए होंगे। जी, और बाज़ तफासिर में ये भी आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाकायदा एक राशन का वहाँ सिस्टम कायम किया था। जब खुशहाली के 7 साल के बाद में जब कहतसाली पड़ी, और कहतसाली सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं रही बल्कि आसपास के इलाकों में भी कहतसाली हुई, तब आसपास के लोगों को जब मालूम हुआ कि मिस्र का बादशाह राशन की तकसीम कर रहा है पैसे लेकर, तो उस वक्त जो है ये लोग किनान से यानी फलस्तीन से ये लोग मिस्र पहुंचे। और ये लोग वैसे भी इब्रानी ज़बान बोलने वाले थे, तो इसलिए भी, और बाज़ तफासिर में ये भी आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक सिस्टम बना लिया था
اور اس سسٹم کے مطابق جو ہے باہر سے آنے والوں کی باقاعدہ تفتیش کی جاتی تھی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، جیسا آپ نے بتایا۔ جی معین بھائی، ایک بات اس میں اور سوچنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ وہ ڈائریکٹ 7 سال چھوڑ کر کے کیا گیا۔ جی جی جی، تو گویا کہ وہ جو قحط سالی سے پہلے کا زمانہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو حذف کر دیا، اتنے پورے درمیانی واقعے کو، کیونکہ ہم جیسا کہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے لیے جتنے نقاط اور جو ضروری اور اہم باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اسی کو بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے درمیانی وقفے کو حذف کر کے سیدھا جو ہے وہ قحط سالی کا جو زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے واقعہ وہاں سے شروع کیا۔ ایک بات اور معین بھائی یہ ناظرین کے سامنے آ جانی چاہیے کہ اس طریقے سے غلے کا انتظام کرنا، بچا کر کے رکھنا، عوام کے لیے پھر سہولت مہیا کرنا، اس کو فراہم کرنا، گویا کہ قرآن سے ایک میسج ہمیں مل رہا ہے، اور شاید یہ پہلا راشن کا سسٹم ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں رائج کیا، اور میرے خیال سے اسی کا جو ماڈیفائڈ اور ریفائنڈ ورژن ہے وہ آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے راشن کی تقسیم غریب لوگوں میں ہوتی۔ جی اب آگے چلتے ہیں۔ جی وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اس میں جہز یجہز تجہیز ایک لفظ ہے، جہز کی میننگ تیار کرنا، اس لیے جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو بیٹی کے لیے باپ تیار کرتا شادی کے وقت۔ جی جی، اور اگر اس کے مصدر پہ جائیں گے معین بھائی تجہیز، تو مردے کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں کفن دفن کا، اس کو تجہیز کہا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور جہاز کہتے ہیں تیار کردہ سامان کو۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ اردو میں لفظ جہاز جو ہے پانی والے جہاز کے لیے اس پہ سامان لادا جاتا ہے۔ جی، تو جہاز تیار کردہ سامان کو کہتے ہیں۔ اس میں آگے کی آیت میں ایک لفظ کیل آیا ہے، کیل کی میننگ آتی ہے ناپنا ماپنا، جی، اور کبھی کبھی یہ مظروف کی میننگ میں ہو جاتی ہے۔ مظروف مطلب ہے کہ ظرف جس میں کوئی چیز رکھی جائے، جیسے کیل، اب مظروف اس کو کہتے ہیں جو چیز رکھی جائے، تو کبھی کبھی یہ مظروف کی میننگ میں ہو جاتی ہے تو غلے کے معنی میں بھی ہو جائے گا۔ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کہیں کہ ایک گلاس پانی پینے کے بعد لوگ کہتے ہیں ایک گلاس اور لاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی لاؤ، نہ کہ گلاس لاؤ۔ اس طریقے سے کیل جو ہے ظرف بھی ہے اور مظروف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں منزلین کا لفظ آیا ہے، یہ انزلہ سے بنا ہے، یعنی وہ مہمان نوازی کرنا۔ اور معین بھائی انزلہ مہمان نوازی کرنا مطلب یہ ہے کہ مہمان جو پہلے مرحلے میں جیسی ہی آئے ویسی ہی جو چیز دی جائے اس کے لیے منزلین کا لفظ استعمال جی، قرآن مجید میں نزل کا لفظ اور بھی بہت ساری جگہ پہ آیا ہے، نزل من رب الرحیم یا نزل من غفور الرحیم جو آیا ہے، اور اس کی معنی مفسرین نے یہی بتایا ہے کہ جنت میں جب جو پہلی مہمان نوازی ہوگی وہ اس قسم کی ہوگی۔ تو جس طریقے سے جب مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے اور ہم اس کے سامنے ٹھنڈا پیش کرتے ہیں یا چائے پیش کرتے ہیں، یہ مہمان نوازی کا ایک فوری یعنی ابتدائی مرحلہ ہے، اس کو نزل کہتے ہیں۔ تو مولانا ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جب ان کے جہاز مطلب ان کا جو سامان بھر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں کہ ان کا بھائی بنیامین جو ان کے ساتھ میں نہیں آیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں معلوم پڑا کہ ان کا کوئی اللاتی یا سوتیلا بھائی بھی ہے؟ یہ ان بھائیوں نے دیکھا کہ یہاں کے جو بادشاہ یا تقسیم کرنے والے خزانے کے جو مالک ہیں وہ بھر بھر کر سامان دے رہے ہیں اور مہمان نوازی بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ دیکھیے ہم 9 بھائی آئے ہیں اور ایک ہمارے ضعیف والد محترم بھی ہیں جو نابینا ہے، ان کا بھی دے دیجئے، اور ایک بھائی بھی ہے جو میرا سوتیلا بھائی، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے یہ کہا بھی ہو کہ اللاتی بھائی ہے میرا، یعنی باپ شریک بھائی کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میرا ایک سوتیلا بھائی بھی ہے، ان کا بھی دے دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس بار تو میں دے رہا ہوں،
جی لیکن آئندہ تم اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے کر کے آنا، اس لیے کہ تمہارے والد کے نہ آنے کا سبب تو ظاہر ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن بھائی کو نہ لانے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے تم کو لے کر کے آنا، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر اگلی آیت میں وہ اس کی بات دھمکیانہ انداز میں انہوں نے کچھ کہا ہے یوسف علیہ السلام نے. تو بہرحال وجہ یہ تھی کہ بنیامین کو بلانا چاہ رہے تھے اور ان لوگوں نے بنیامین کا ذکر کیا ہوگا. جی. اور مولانا ایک خاص لفظ کی طرف جو آپ نے خیر المنزلین کی جو بات کی تو اس سے ایسا لگتا ہے، اور مفسرین نے بھی اس سے یہ معنی لیے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف راشن بانٹنے کا انتظام کیا تھا بلکہ اس کے علاوہ اور اس کے سوا جو لوگ باہر سے دور دور سے آ رہے تھے ان کی باقاعدہ مہمان نوازی بھی کی جا رہی تھی، یعنی ان کے رہنے سہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام. تو یہ جو ان کی شرافت اور یہ جو پیغمبرانہ فراست ہے جو ہے وہ اس کی دلیل ہے. اور اسی لیے جو یہاں قرآن مجید میں ان کے لیے جو الفاظ آئے ہیں کہ میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں، نہ صرف میں راشن بانٹ رہا ہوں اور غلہ دے رہا ہوں اس قحط سالی کے زمانے میں، بلکہ میں تم لوگوں کی آؤ بھگت بھی کر رہا ہوں، مہمان نوازی بھی میں کر رہا ہوں. اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تو جیل کے قیدیوں نے بھی کہا تھا جی کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں. جی جبکہ جیل میں ایک دوسرے پہ احسان کرنے کے مواقع کم رہتے ہیں. جی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے ان لوگوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. مولانا ہم بار بار بنیامین وغیرہ کا جو نام لے رہے ہیں، میں ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ تفسیر ابن کثیر میں اس بات کی بڑی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جتنے نام جو سورہ یوسف کے اندر آئے ہیں، فوتیفار جو ہے وہ عزیز مصر کا نام ہے، ریان بن ولید اس وقت کے بادشاہ کا نام ہے، بنیامین ان کے اللاتی بھائی کا نام ہے، زلیخا یا زلیخا کا ایک اور نام راقیل ملتا ہے. اچھا جی. یہ تمام نام جو ہے وہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، اس کی کوئی اصل روایت سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. ہم آگے چلیں. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. مولانا ایک بات سمجھنا ہے مجھے آپ سے، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہے، جن کے کردار اور جن کی شرافت اور شفقت کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں، انہوں نے اتنے سخت الفاظ کا استعمال کیوں کیا کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں لانا تو تم میرے قریب بھی نہیں پھٹکنا. یوسف علیہ السلام انہیں یہ احساس دلا رہے تھے کہ دیکھو آج تو میں تم کو دے دے رہا ہوں غلہ بنیامین کے یا چھوٹے بھائی کے نام پر، تم لے جاؤ، لیکن اگر تم اگلی بار نہیں لاؤ گی تو اس کا مطلب تم جھوٹ بول کر کے غلہ لے جا رہے ہو، اور اس سے تم کالا دھندا کرنا چاہ رہے ہو، دوسروں کو مہنگے میں بیچنا چاہو گے. حالانکہ یوسف علیہ السلام جان رہے تھے کہ چھوٹا بھائی ہے، لیکن بہرحال ان کو احساس دلانے کے لیے اور سختی کر رہے تھے تاکہ وہ بھائی کو لے کر کے آئے. اور ساتھ میں یہ ایک تدبیر بھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ اس طریقے سے اگر میں ان سے کہوں گا کہ بنیامین کے بغیر تم کو غلہ نہیں ملے گا، نہ مطلب تم کو 9 جو بھائی آئے تھے ان کو غلہ بالکل نہیں ملے گا، تو وہ پھر مجبور ہوں گے کہ یہ غلہ ختم ہونے کے بعد میں وہ بنیامین کو لے کر آئیں تاکہ ان کو 10 بھائیوں کو جو ہے 10 اونٹ بھر کا غلہ ان کو مل جائے. جی یہ اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ تاکہ وہ ان کے خانوادے میں، ان کے خاندان میں ایک اونٹ بھر کا غلہ اور مزید چلا جائے. صحیح آپ نے کہا، اچھا پوائنٹ بتایا. خیر آگے چلا جائے. جی. قالوا سنراود عنه اباه وإنا لفاعلون. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. اس میں مومن بھائی سنراودو کے بارے میں کچھ بتا دوں ناظرین سے. راود یراود مراودتن ایک لفظ آتا ہے جس کی میننگ آتی ہے بہلانا، پھسلانا، راضی کرنا، قائل کرنا. جو بار بار سورہ یوسف میں اس سے پہلے بھی جو ہے انا راودتہ عن نفسی جو آیا ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے، اسی سے آیا. تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا بھائیوں نے کہ ہم عنقریب کوشش کریں گے کہ ان کے والد مان جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. مولانا یہ ان لوگوں نے اس لیے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد میں یا نظروں سے غائب ہو جانے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے،
اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، آپ نابینا بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو حرکت اپنے والد محترم کے ساتھ میں کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں کھیلنے کے لیے اور پکنک کے لیے لے کے گئے، اور انہوں نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے ایک ڈھونگ رچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو وہ جانتے تھے کہ اب کی بار اگر ہم بنیامین کی مانگ کریں گے کہ بنیامین کو بھی ہم کو ساتھ میں لے کر جانا ہے، تو شاید حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے لیے تیار نہ ہوں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو راضی یا راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ضرور کوشش کریں گے۔ موین بھائی ایک بات اور یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا لمبا وقفہ ہو گیا لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب یہ جرم انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، یعنی جب انسان کوئی جرم کر لیتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو یا کوئی بھی، تو اس کو وقتاً فوقتاً وہ کچوکے لگاتا رہتا ہے، تب تو اس نے کہا ہم کوشش کریں گے راضی کرنے کی، یعنی ان کا دل کہہ رہا تھا کہ میرے والد محترم راضی نہیں ہوں گے، تو جرم جو ہے انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً انسان کو کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ خیر، اور اس میں آگے کچھ ہے نہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض میں جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹیں۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بتانے تشریح قابل تشریح ہیں، 3-4 الفاظ جی اس میں فتیان کا لفظ آیا ہے، اصل میں فتن ایک لفظ ہوتا ہے جس کی میننگ آتی ہے نوجوان، یعنی ایک دم شروعات کی جوانی ہو اور جب تک کام کے لائق انسان ہو۔ سورہ کہف میں جو فتن کا لفظ آیا ہے وہ کچھ نوجوان تھے، جی سورہ کہف میں، سورہ کہف میں بھی آیا جی۔ اور اس کی مؤنث آتی ہے فتات، لڑکی کے لیے فتات بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد بضاعتن کہتے ہیں سامان تجارت کو، چاہے وہ بیچنے کے لیے رکھا جائے یا سرمایہ کے طور پر رکھا جائے۔ اور رحال کہتے ہیں کجاوے کو، اسی سے رحل بھی ہے جس پہ ہم قرآن رکھتے ہیں، تو اس کی شکل بھی کجاوے جیسی ہوتی، اور اسی سے رحل یا رحلو کر دیا۔ رحال کجاوے کو کہتے ہیں، عام طور سے سفر میں کجاوا رکھا جاتا ہے، تو سفر کے لیے بھی رحل یا رحل کا لفظ استعمال کر دیا، یعنی سفر کرنا۔ لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، اس سفر میں اس کا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، رحال کا لفظ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے آپ رخت سفر نہ باندھیں۔ اور وہ بارش کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا تھا صلو فی رحالکم، تو رحال سفر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کجاوے کے لیے ہے۔ ہمارے ناظرین جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں انگریزی میڈیمز کے فارغ ہیں، تو شاید وہ کجاوا نہیں سمجھے۔ وہ اونٹ پر بنا ہوا ہوتا ہے، دونوں طرف سے اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر بھی بوری لٹکا دی جائے اور ادھر بھی بوری لٹکا دی اور جائے، بیچ میں آدمی بیٹھ جاتا ہے، جی اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ تو شاید یہ جو ہے اسی سے وہ بھی بنا ہے، جب انسان دنیا سے منتقل ہو کے آخرت میں جاتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں رحلت فرما، ہاں یہ رحالہ ہی سے نکلا۔ اس کے بعد انقلبہ کا لفظ آیا، انقلبو کی میننگ پلٹنا، اصل یہ بنا قلب سے، قلبہ کی میننگ پلٹنا، اور انقلب کی میننگ پلٹ جانا، قلب سے بنا ہے۔ قلب دل کو بھی کہتے ہیں، دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، اس کی حالت جو ہے کیفیت اس کی بدلتی رہتی۔ اور رجع یرجع کی میننگ پلٹنا، واپس آنے کو کہتے ہیں۔ چلیے موین بھائی چلتے ہیں وہاں سے۔ قال لفتیانہ اجعلوا بضاعتہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا، نوجوان سے مراد یہاں پر غلام ہے۔ عام طور سے کسی کی خدمت کے لیے انسان کا تنومند ہونا ضروری ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا انسان تو اس وقت خود ہی محتاج ہوتا ہے، دوسروں کی کیا خدمت کرے گا؟ تو وہ جو شاہی نوکر چاکر تھے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عام طور سے فتیان نوجوان بچوں کے لیے وضع کیا گیا ہے یہ لفظ، لیکن غلاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سے کہا کہ ان کا جو سرمایہ ہے جو لے کر کے آئے ہیں
وہ ان کے رحال میں رکھ دے. ان بھائی یہاں پہ بضاعت سرمایہ اس زمانے میں پیسہ سونے چاندی کا تو تھا نہیں. بعض مفسرین نے کچھ لکھا، صاحب معارف نے لکھا کہ وہ چمڑا وغیرہ کچھ لے کر کے آئے تھے یا جوتا وغیرہ. اور اس زمانے میں مولانا بارٹر سسٹم چلتا تھا. اچھا، اس کو ہم لوگ آج انگلش میں بارٹر سسٹم بولتے ہیں کہ کسی چیز کے بدلے میں دوسری چیز کا بدل دینا، چیز کے بدلے میں چیز. ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز بدلے میں دینا. تو وہاں اس زمانے میں جو ہے بہت سارے لوگ اپنے حصے سے جو جو لے کے آتے تھے اس کے بدلے میں جو ہے ہر آنے والے کو ایک اونٹ جو ہے وہ راشن دیا جاتا تھا. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جو غلام ہوتے ہیں ان کو اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھ میں جو پونجی لائی تھی، مفسرین نے پونجی کا ہی لفظ استعمال کیا. جی بہتر بہتر. تو میرے خیال سے اس کو پونجی ہی ہم سمجھیں. پونجی ہم پتہ نہیں کہ اس زمانے میں شاید سکوں کا رواج شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ مجھے قطعی ملا نہیں. مجھے صرف صاحب معارف کی ایک بات ملی کہ وہ چمڑا لے کر کے آتے، باقی کسی تفسیر میں یہ بات نہیں. جی جی. تو پونجی کا لفظ استعمال کریں گے انشاءاللہ. اشارتاً یہ کہا گیا کہ ان کی پونجی کو واپس اس غلے کے ساتھ میں رکھ دیا جائے. اب سوال یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر ان کی پونجی رکھوا دیا تو یہ پورا یقین ہے، نبی تھے کہ وہ جو غلہ دے رہے تھے بیت المال سے دے رہے تھے تو وہ اپنی جیب سے اتنی قیمت رکھ لیے ہوں گے. جی، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائیوں کے لیے اور ان کے والد کے لیے وہ پیسہ لے کر یا پونجی لے کر غلہ دے، اس لیے انہوں نے ان کی پونجی لوٹائی. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے وہ پیسہ یا اس کی جو قیمت ہے وہ ادا کی. یہ تو ایک وجہ ہو گئی مولانا. جی، ایک وجہ اس کی اور یہ وہ اس لیے انہوں نے ڈال دیا تھا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ نبی باپ کے بیٹے اور نبی باپ کے بیٹے ہیں تو امانت سمجھ کر کے واپس دینے کے لیے ضرور آئیں گے. وہ جب گھر پہ جا کر کے دیکھیں گے، سامان کھولیں گے، دیکھیں گے ان کی پونجی تو واپس آ گئی تو وہ یہی سوچیں گے کہ شاید ہم نے دیا نہیں یا غلطی سے ہمارے پاس واپس آ گئی، تو امانت کو واپس کرنے کے لیے تو ضرور جائیں گے. جی، اس لیے بھی. اور ایک وجہ اور معین بات بتائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا ہو سکتا کہ آئندہ آنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، تو یہ سرمایہ رہے گا تو اس سرمایہ کے ذریعے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے. جی، تو مطلب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کے سب بھائی بنیامین کو لے کر اگلی مرتبہ ضرور آئیں. اس سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب حالات ناسازگار ہو اور انسان کسی مشکل میں پڑ جائے، جیسا کہ یہاں وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بڑے بےتاب تھے، تو انہوں نے حتی الامکان حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کی کہ اس کے یہ 9 بھائی جو ہے ان کے سگے بھائی کو لے کر اگلی مرتبہ ضرور واپس آئیں. چلیے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر کے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. اس میں کچھ الفاظ یہ ہے کہ منع یہ مجہول کا صیغہ استعمال ہوا، روک دیا گیا. منع روکنے کو کہتے ہیں اور یہ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. منع پیسو وائز ہے. جی روک دیا، صحیح آپ نے کہا. اور ارسلہ کی میننگ بھیجنا، اس لیے رسول کو بھی رسول اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. تو ارسلہ کی میننگ بھیجنا، ارسل بھیجیے. اور نقتل تولنے کو وزن کرنے کو کہتے ہیں. یہاں پر مراد غلہ لانا ہے کہ ہم غلہ لے کر کے آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یعنی بنیامین. مولانا ایک بات جو قرآن مجید کا جو یہ انداز بیان ہے، اس میں والد محترم کے پاس میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ بات جو ان سے کہتے ہیں یا کرتے ہیں، غلہ واللہ نہیں دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگلی مرتبہ کے لیے ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور فصاحت کے ساتھ میں
اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے شدید حالات کا ذکر کیا ہے کہ وہاں قحط اتنا سخت تھا کہ ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی اور وہ اپنا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جب غلہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کو ہم کو غلہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم سے صاف طور پر کہا گیا ہے کہ اگر ہم ہمارے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو تم کو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ یعنی ناظرین کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جی، سامان کھولنے سے پہلے انہوں نے والد محترم سے کہا کہ ایسا ہے کہ وہ جو چھوٹا والا بھائی ہے اس کو بھی ساتھ بھیج دیجئے گا جب اگلی بار غلہ لانے جائیں گے، تو اس لیے کہ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ اگر چھوٹے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ تو یہ قحط سالی کی سختی کا منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف ایک آیت کے اندر پیش کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ لوٹے اور اپنے والد کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے روک دیا گیا آگے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے تاکہ ہم ان کا حصہ بھی لائیں۔ یہاں پر مومن بھائی ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ جملہ کے یعنی آیت کے اخیر میں یہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان بھائیوں نے یہ کیوں کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جی، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ان کے دل میں وہ جو آپ نے پہلے کہا کہ وہ جرم کا احساس جی یا ان کی ضمیر کی وہ ملامت ان کے ساتھ میں تھی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی اپنے ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کرنے کے بعد میں بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جو کچھ کیا اور جو ڈھونگ رچا، تو اس مرتبہ ان کو یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم اس مرتبہ اپنے بھائی کی ضرور بھی ضرور حفاظت کریں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آگے حضرت یعقوب علیہ السلام وہی کہتے ہیں کہ کیا میں تم پر اسی طریقے سے بھروسہ کروں جس طریقے سے میں نے پہلی مرتبہ یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا۔ تو اس لیے باپ کے کہنے سے پہلے جی ان کو جو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو ان کو اس بات کا احساس تھا کہ باپ ان سے یہ ضرور سوال کرے گا، تو اس سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کی ضرور بھی ضرور حفاظت کریں۔ آگے چلیں جی، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ باپ نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں۔ آمنہ کا لفظ آیا، آمن یومن، ایمان کی میننگ آتی ہے ایمان لانا، اور امن میں آ جانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن ایمان لانا۔ لیکن ایک باریکی اس میں سمجھنے کی ہے، ناظرین غور فرمائیں گے، آمنہ کے ساتھ اگر با آئے گا اس کے آگے تب ایمان لانے کے معنی میں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، تو آمنہ کے ساتھ با آئے تب ایمان لانا۔ یہاں پر آمنہ کے بعد با نہیں اعلی آیا، تو اس کی میننگ آتی ہے بھروسہ کرنا۔ اس کے بعد ارحم الراحمین، رحمہ کی میننگ رحم کرنا، تو ارحم کہتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو، یہ سمجھیے سپرلیٹو ہے، جس طریقے سے اکبر اصغر بولتے ہیں تو یہ ارحم ہے۔ اب آگے مومن ہم چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا، ذرا ناظرین کے سامنے یہ تفصیل تھوڑی سی بتا دیں۔ جی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے تمام بیٹے یہ کہتے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ میں لے کر جانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ غلہ دوبارہ ہم کو حاصل ہو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ مطلب ہم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے وہی بات کرتے ہیں کہ کیا میں تم پر اسی طریقے سے بھروسہ کروں جس طریقے سے میں نے یوسف کے معاملے پر تم پہ بھروسہ کیا تھا اور تم نے میرے بھروسے کو جو ہے غلط ثابت کیا، یعنی تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی۔ اور پھر اس کے بعد میں جو بات ہے وہ بات بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو تم سے بعد میں ان سے وہ قسم بھی لیتے ہیں بنیامین کو ساتھ میں بھیجنے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ فاللہ خیر حافظ، یہ پوائنٹ کہ میں تم سے قسم تو ضرور لے رہا ہوں لیکن میرا زیادہ بھروسہ اور توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے
اور مجھے اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ تم سب بھائیوں کی حفاظت کرے گا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو ایک نقطہ مفسرین نے یہ بھی لایا ہے کہ تمام اسباب کو مہیا کرنے کے بعد میں ایک مومن کا سب سے زیادہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے، جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں۔ معین بھائی، اگر اس آیت کے اس حصے کو اگر پچھلی آیت سے ہم جوڑتے ہیں جی تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ جی جب ان بھائیوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، جی، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ بہت اچھا نقطہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہوا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ ایک بیٹا گم ہو گیا، جس کے صدمے میں تو یہ حالت ہو گئی، جی، تو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس بیٹے کو گم نہ ہونے دے گا، ورنہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ کیا حالت۔ مولانا بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، جیسا کہ بعد کی آیات سے ظاہر ہوگا جب ہم آگے چلیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دل میں یہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے نہیں گئے ہیں یا ان کی موت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اور وہ خواب کی جو تعبیر تھی، وہ خواب کی تعبیر کے مکمل ہونے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کو وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں ارحم الراحمین سے اور آگے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب دوسری بار بھیجتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنیامین کے ساتھ میں جو ہے یوسف کو بھی ہم سے ملا دے، مطلب یہ کہ ان کو اللہ کی ذات سے یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ان کو واپس۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین سے یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں بات رہی ہوگی کہ اگر بنیامین جاتا ہے تو ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ملاقات۔ بہت پوائنٹ کی بات ناظرین کے سامنے آ گئی، ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ گویا معین بھائی اب تک جو بات ہوئی ہے اس میں سامان کھول کر کے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جی وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس ہم اب جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس میں بہت سارے مشکل الفاظ ہیں۔ جی فتح کی میننگ آتا ہے کھولنا، متاع کہتے ہیں سامان کو، اور بضاع وجدہ کی میننگ پانا، اور رد یا ردو کی میننگ آتی ہے واپس کر دینا۔ اس لیے مردود جو بولا جاتا ہے یعنی جو دروازے سے واپس کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے مردود ہے، عام طور سے شیطان کے لیے بولتے ہیں، تو گویا کہ شیطان کو مردود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے دربار سے واپس کر۔ مولانا یہ پورا واقعہ جو ہے ہم اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے جو غلہ انہوں نے مصر سے لایا تھا، جیسے ہی اس کو کھولا گیا انہوں نے دیکھا کہ جو پونجی جس کے عوض یہ وہ غلہ ان کو دیا گیا تھا وہ پونجی ان کے سامنے تھی، اور جب وہ پونجی دیکھ کر وہ بے اختیار اپنے والد سے کہہ اٹھے، بلکہ ان کو اب یہ لگا کہ اب جو ہے ان کے پاس میں ایک اچھا موقع آیا ہے کہ وہ اپنے والد کو راضی کر سکے۔ بالکل صحیح بات۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے، انڈا کیا چاہیے، دو نین، کہ ہم کو نہ صرف غلہ ملا بلکہ اس شخص نے یا وہاں کے حکمران نے جو ہے ہماری پونجی کو بھی واپس کر دیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بنیامین کو ساتھ میں لے کر جائیں تاکہ ایک اونٹ کے برابر ایک رسد اور ہم کو ملے اور ہمارے گھر والوں کو زیادہ راشن یا رسد ملے گا، اور یہ سودا ہمارے لیے بہت ہی آسان۔ جی معین بھائی اس میں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں بھی بھائیوں نے یہ کہا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، جی یہاں اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ بار بار وہ
یہ اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہہ کہ رہے ہیں۔ بنیامین کی حفاظت کریں گے، بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ والد محترم کے دل سے ان کی یاد ابھی تک نہیں گئی یوسف علیہ السلام کی یاد۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به الا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تمہیں گھیر ہی لیا جائے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ ارسل یرسل، ارسال کی میننگ بھیجنا، یہ پہلے بات آ چکی ہے، لیکن وہاں پر لن کے ساتھ نہیں تھا۔ لن ارسلہ، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتی تؤتنی موثقا من اللہ، موثق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، یہاں تک کہ تم عہد و پیمان، اللہ کا عہد و پیمان مجھے نہ دے دو، یعنی اللہ کی قسم کھا کر یہ نہ کہو مجھ سے لتأتوننی بہی کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے، الا یہ کہ ان یحاط، احاط یحیط کی میننگ گھیرنا، اس لیے اردو میں احاطہ بولتے ہیں گھیری ہوئی چیز کو، اور یہ مجہول ہے، یحاط بکم، تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کہ اگر مصیبت میں پھنس جاؤ تو الگ بات، ورنہ لے کر کے آنا ہی۔ فلما آتوہ، جب ان لوگوں نے موثقہم، عہد و پیمان دے دیا اپنے والد محترم کو، تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم لوگوں کے درمیان جو باتیں ہوئی ہے اس پر نگہبان اللہ ہی ہے۔ وکیل کہتے ہیں کارساز کو، یہاں پر نگہبان مراد ہے۔ تو مومن بھائی اس میں یہاں واپس جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کا یعنی ان لوگوں سے، ان بچوں نے پھر سے فرمائش کیا، سامان کھولنے کے بعد پھر سے فرمائش کیا کہ بنیامین کو بھیجیے، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اس کے بعد میں ان سے کہا کہ اگر تم اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو واپس لے کر آؤ گے تبھی میں تم کو اس کے ساتھ میں جانے دوں گا، پھر بھائیوں کہ وہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے اس وعدے پر اللہ تعالیٰ جو ہے، مطلب یہ ہے کہ وکیل کا جو لفظ لایا گیا کہ وعدہ تو تم نے کیا ہے، تو تم جو کہہ رہے ہو اس کے لیے میں کارساز جو ہے اپنے رب کو بنا رہا ہوں، یعنی میں اپنے رب سے اس بات کا امیدوار ہوں اور مجھے اپنے رب سے اس بات کا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کارسازی سے اس بات کو ممکن کر سکے گا کہ تم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کرو اور غلے کو لے کر اور بھائی کو لے کر واپس میرے پاس میں آؤ۔ تو اس میں ایک لفظ جو ہے ان یحاط بکم، الا ان یحاط بکم، یعنی زندگی میں انسان کے ساتھ کبھی بھی کوئی مرحلہ پیش آ سکتا ہے، اتنے وعدے وعید کے بعد بھی ممکن ہے اگر کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، اس لیے کہ تم دوسرے ملک میں جا رہے ہو، وہاں کے حالات کیسے ہوں گے، سیاسی حالات کیسے ہوں گے، تو الگ بات ہے۔ تو اس میں گویا کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک استثناء رکھا تھا، ایک ایکسیپشن رکھا تھا کہ یحاط بکم، اگر تم گرفتار ہو جاؤ سب کے سب یا اگر ہلاکت میں پڑ جاؤ تو پھر جو ہے تم معذور سمجھے جاؤ گے، البتہ اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو پھر تمہیں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ میں غلہ لے کر واپس آنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں تک جو ہے سورہ یوسف میں ہم نے اس واقعے کو دیکھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کس طریقے سے اپنے بھائی بنیامین کو واپس لانے کے لیے تدبیر کرتے ہیں اور غلے کے ساتھ میں ان بھائیوں کی پونجی کو لوٹا دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پاسبل ہو پاتا ہے یا ممکن ہو پاتا ہے کہ برادران یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر سکے کہ اگلی مرتبہ بنیامین ان کے ساتھ میں جائے گا۔ تو ان کے جانے کے لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے اللہ تعالیٰ کی قسم دلوا کر ان سے اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ وہ بنیامین کی ضرور بضرور حفاظت کریں گے۔ اس کے آگے کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے باپ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتا ہے، یہ نصیحت بڑی اہم ہے، اور یہ نصیحت
آرمی کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے کہ ڈونٹ پٹ یور ایگس ان ون باسکٹ. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جو ہے ہم آگے کا واقعہ سنیں گے، دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ اگلی جمعرات کو 9:30 بجے آپ پھر ہم سے جڑیں گے سورہ یوسف کی آگے کے واقعات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے. ہمارے اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.